बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। नाज़रीन के नाम नेमत इफ्तार का ये खुसूसी सेगमेंट कुरान की रोशनी और आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। हमदे बारी ताला से आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं इस दुआ के साथ कि करम हो करम हो करम या इलाही, करम हो करम हो करम या इलाही, मिटें सारे रंजो अलम या इलाही। मेरी खलवतों में मेरी जलवतों में, मेरी खलवतों में मेरी जलवतों में तेरा ज़िक्र हो दम बदम या इलाही। और हमें अपनी रहमत के साए में रखना, हमें अपनी रहमत के साए में रखना, कहे हर घड़ी चश्मे नम या इलाही। और मुझे चश्मे तर की जो बख्शी है तूने, ये दौलत कभी हो ना कम या इलाही। और कभी तरसते हैं दिन रात जो देखने को, तरसते हैं दिन रात जो देखने को, उन्हें भी दिखा दे हरम या इलाही। और कहीं तेरे सरवर की तेरे अलावा जबीने तलब हो ना खम या इलाही। करम हो करम हो करम या इलाही, मिटें सारे रंजो अलम या इलाही। प्रोग्राम के मौजू की तरफ आते हैं और कुरान के ताल्लुक़ से हम बहुत ही अहम मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। और आज का मौजू भी रोज़ की तरह यकीनन बहुत अहम है कि कुरान और खैर व शर का तसव्वुर। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है कि तुम एक चीज़ को बड़ा समझते हो, अपने लिए अच्छा समझते हो, और उसके अंदर खैर नहीं होती, उसके अंदर शर पोशीदा होता है। और किसी चीज़ को तुम अपने लिए अच्छा समझते हो लेकिन उसके अंदर अच्छाई नहीं होती, उसके अंदर बुराई होती है। खैर और शर का इस्लामी तसव्वुर क्या है, कुरान करीम हमें किस तरह से उसके लिए रहनुमाई देता है, उस पर इंशाअल्लाह बहुत से पहलुओं से, और ये बहुत अहम मौजू है। और खैर और शर का तसव्वुर क्या है, हमारी ज़िंदगी में इसकी अहमियत क्या है और कुरान करीम किस तरह से इसमें हमारी रहनुमाई करता है। मेहमानों से आपका तारुफ़ करवाते हैं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और ARYQ TV के प्रोग्रामों में और ख़ास तौर पे इफ्तार ट्रांसमिशन का मुस्तकिल हिस्सा हैं और हमारी रहनुमाई करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं। जनाब क़ारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ इफ्तार ट्रांसमिशन में रोज़ मौजूद होते हैं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और बहुत हम इस्तिफ़ादा करते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है जनाब पीर कमरुश्शुकूर अहमद साहब कमालिया से, इनका ताल्लुक़ है ARYQ TV के साथ। हमेशा जब भी इनका एक ताल्लुक़ है और जब इनको याद किया जाता है, बुलाया जाता है, बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ फरमा होते हैं और बहुत नपी तुली और ख़ूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। जनाब हाफ़िज़ आबिद हुसैन चिश्ती साहब हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत खूबसूरत सरकार का ज़िक्र करने की सादत इनको हासिल है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, उनसे गुजारिश है हदिया नात पेश फरमाएं। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो ज़िक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख़याल आया, कमाल आया। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया।
کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا. شعر دیکھیے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا. مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر غیب مثال آیا کمال آیا. ماشاءاللہ جیتے رہیں سلامت رہیں اور بہت خوبصورت اشعار عطا فرمائے. مفتی صاحب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر پوشیدہ ہوتی ہے اور کسی چیز سے محبت کرتے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے شر موجود ہوتا ہے اور غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. کیا فرماتے ہیں خیر و شر کا مفہوم قرآن حکیم کی روشنی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور بھائی. قرآن مجید کی آیات پہ اگر غور کریں اور خیر اور شر کا جو لفظ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے تو ان ساری آیات اور اس کے مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ خیر کا لفظ جو ہے وہ قرآن مجید میں ایک تو اچھے کام کے لیے استعمال ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بھلائی کے لیے استعمال ہوا ہے, اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کے لیے استعمال ہوا ہے, نیکیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ تم یہاں کیا ہے کہ نیکی کرتے رہو, اچھے کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف, نیکیوں کی طرف, اچھے کاموں کی طرف بلاتی رہے. اور خیر کی تشریح اور تفسیر یہیں اللہ رب العزت نے خود بھی فرما دی ہے کہ یہاں خیر سے مراد نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. اچھا ایک اور مقام پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہاں بالکل اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ تمہارے نامہ اعمال میں, جس کے نامہ اعمال میں ایک رائی کے دانے کے برابر اگر بھلائی نیکی ہوگی تو قیامت والے دن اسے بھی دیکھے گا, اور اگر برائی ہوگی تو اسے بھی دیکھے گا. وہاں دیکھنے سے کیا مراد ہے کہ اگر بھلائی کی ہوگی تو اس کی جزا اس کو ضرور ملے گی, اس کو ہم اس کی جزا سے محروم نہیں کریں گے, اور برائی موجود ہوگی اس کے حساب و کتاب سے ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اس کا تو یہ متعدد معانی ہیں. اور ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی امت کے لیے خیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہاں بھی خیر کی تفسیر, بھلائی کی تفسیر جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ کی گئی ہے. تو یہ متعدد معانی ہیں اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھلائی, خیر, اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی مطلب ہے کہ تم ایک خیر, تم اپنے گمان کے مطابق ایک چیز کو اچھا جان رہے ہو,
اپنے لیے بھلا جان رہے ہو، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تمہارے لیے وہ کیسی ہے، اور یہی اس کا الٹ ہے۔ اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے، تم حقیقت میں نہیں جانتے۔ پیر صاحب، ابتدائی گفتگو مفتی صاحب نے فرمائی، اور اسی کو میں چاہتا ہوں کچھ تھوڑا سا اور آپ بیان کیجئے کہ خیر و شر کا جو تصور ہے اس کا ہماری زندگی میں، ہمارے دین میں، اور خاص طور پہ قرآن کریم کے تعلق کے ساتھ ہم نے سمجھنا ہو تو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت ابتدائیہ گفتگو اور ابتدائیہ کلمات ارشاد فرمائے مفتی صاحب نے۔ اصل سمجھنے والی ہمارے لیے بات یہ ہے کہ جب تک کوئی ہمارے سامنے مثال موجود نہ ہو، اس وقت تک انسان کے لیے ایک مکمل نمونہ عمل کا، کردار کا تعین نہیں ہوتا۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن حکیم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات والا شان کو خیر کا نمائندہ منتخب کیا، بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا کردار یہ ہے کہ جب ان سے ترک اولا ہوتا ہے، منشاء پروردگار کے خلاف کچھ سرزد ہوتا ہے، تو وہ فوراً اپنے پاک پروردگار کے حضور جھک جاتے ہیں۔ معافی، توبہ، استغفار جو ہے، یعنی یہ ایک خیر کا نمائندہ، خیر کا مفہوم تو واضح ہو چکا نا۔ اب خیر کی علم بردار ہونے والی جو شخصیات ہیں ان کا طریق کیا ہے۔ دوسری طرف شر کا نمائندہ ابلیس جو ہے، جس نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور اس تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ اس تکبر کا جو نمائندہ ہے وہ آج تک اپنے پاک پروردگار کے حضور توبہ کا طلبگار نہیں ہے۔ ٹھیک، بندہ مومن جو ہے اس کے ذمے، حضور کی امت کے ذمے خیر کا، بھلائی کے جتنے کام ہیں، ان کاموں کی بہترین صورت یہ ہے کہ منشاء پروردگار کو مد نظر رکھتے ہوئے خیر اور بھلائی کے کاموں کو اختیار کیا جائے، مجتنب رہا جائے ناپسندیدہ امور سے جنہیں قدرت پسند نہیں کرتی، اور اگر کہیں کوئی غلطی بتقاضۂ بشری ہو جائے تو اسے فوراً اپنے رب کے حضور رجوع کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہی زندگی گزارنے کا ایک مسلمان کا بہترین طرز عمل ہے۔ کلام مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کرامن کاتبین ہمارے دائیں اور بائیں کندھوں پر موجود ہیں، جو ہماری اچھائیاں بھی لکھ رہے ہیں، ہماری کوتاہیاں اور برائیاں بھی لکھ رہے ہیں۔ تو ہم جس وقت کوئی اپنے پاک پروردگار کے حضور اچھے عمل کی نیت کرتے ہیں، ہمارے نامہ عمل میں عمل خیر کے طور پر اسے درج کر دیا جاتا ہے، اور جب نامرضی مولا کا کوئی کام خدا نہ خواستہ شومی قسمت شامت اعمال سے سرزد ہوتا ہے، تو وہ ہمارے بائیں کندھے والا فرشتہ جو ہے وہ اسے درج کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب، آپ بھی اس ابتدائی گفتگو میں چاہتا ہوں کہ کچھ عطا فرمائیں کہ کیا اس کو مزید بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو حمد باری تعالیٰ سے آپ آغاز کرتے ہیں، اور ثنا خانوں کی اس جانب توجہ بہت کم ہوتی ہے، اور آپ حضور کی امت کو اچھا ایک مواد دے رہے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ خیر و شر کے حوالے سے حضور قبلہ مفتی صاحب نے، پیر صاحب نے بنیادی گفتگو فرمائی ہے۔ اصل میں آپ دیکھیں نا کہ قرآن پاک کے اندر رب کائنات نے فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اللہ پاک نے دونوں راستے انسان کو دکھا دیے ہیں، اور ایک جگہ کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فرمایا کہ ہم نے فجورہا و تقویٰ، یہ دونوں چیزیں انسان کی وجود میں اس کے اندر ودیت فرما دی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں اقدار جو ہیں رب کائنات نے حضرت انسان کو دی ہیں، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن پھر رب کائنات کرم فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں ایک جگہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 100 کے اندر آتا ہے، فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ فرمایا حبیب آپ فرما دیں کہ خیر اور شر برابر نہیں ہے، چاہے وہ جو شر ہے وہ کثرت میں بہت زیادہ ہو، اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہو، لیکن وہ تعداد میں زیادہ لگ رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ تعداد میں غزوہ بدر میں کافر زیادہ ہیں، ادھر کم ہے، 313 ہیں۔ اگر کوانٹٹی میں اگر شر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، پہاڑ کی مانند ہو، اور نیکی تنکے کے مانند ہو، تو رب کائنات اس تنکے کا وزن رکھتے ہیں، وہ پہاڑ کا وزن نہیں ہوتا۔ تو خیر و شر کا جو قرآن پاک کے اندر رب کائنات وضاحت فرما دی ہے، اور آپ دیکھیں کہ خیر و شر انسان کے اندر موجود ہے۔ پھر رب کائنات نے جو ہدایت عطا فرمائی، فرمایا کہ 13واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ فرمایا کہ یہ جو رب کائنات نے خیر و شر جو انسان کے اندر داخل کیا ہے، فرمایا کہ یہ سو ہے، یہ برائی ہے،
لیکن جس کو رب چاہتا ہے اسے نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ خیر اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، اور جب بندے سے برائی ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، تو بندہ کہے یہ میرے نفس کا کیا تھا، یہ میری جانب سے ہے، اور خیر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ ہماری جو ابتدائی گفتگو ہے آج کے موضوع کی مناسبت سے، اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس گفتگو کو انشاءاللہ ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ خیر اور شر کے اسباب اور اس کی وجوہات پہ بات کرتے ہیں، شر پسند عناصر کی کس طرح سے مذمت قرآن کریم نے کی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ وہ من شر ما خلق، کہ شر کو پیدا کرنے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی لوٹتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وقفے کے بعد، اور قرآن اور خیر و شر کا تصور آج ہمارا موضوع ہے۔ اور پہلے مرحلے میں ہم نے بات کی کہ خیر جو ہے وہ بھلائی کے معنوں میں ہے، نیکی کے معنوں میں ہے، خیر کے کاموں میں ہے، اور شر جو ہے وہ بدی اور برائی کے معنوں میں ہے، کہ ہر وہ عمل جو ہمیں نیکی کی طرف راغب کرتا ہے وہ خیر ہے، اور ہر وہ عمل جو جس سے کوئی برائی سرزد ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ شر کی طرف اس کو ہم جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور قرآن کریم میں اس کے اسباب اور وجوہات کا ذکر بھی کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ جو ومن شر ما خلق جو قرآن کریم کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہمیں خیر اور شر دونوں قوتیں انسان کو دے کے اس کو جو اختیار دیا گیا ہے، اور اس پہ پھر اس کا حساب بھی ہے، اسی پہ اس کی جو ہے وہ جواب دہی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ بڑا دلچسپ اور سمجھنے والا ہے، اس کا جواب ہے پوری توجہ کے ساتھ۔ ایک تو یہ جو آیہ کریمہ ہے نا کہ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ، اس میں اللہ رب العزت نے دعا سکھائی ہے کہ اے بندو تم ہر اس برائی سے اللہ کی پناہ مانگو جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ ٹھیک، تو ظاہر ہے خیر اور شر دونوں کا خالق تو اللہ ہی ہے، البتہ اللہ رب العزت کی جو رضا ہے وہ خیر میں ہے، ٹھیک، یعنی وہ شر سے راضی نہیں ہے، وہ شر کا خالق ضرور ہے، خیر کا بھی وہ خالق ہے لیکن وہ راضی خیر سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو پیدا کرنے والی ذات اسی کی ہے، تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ انسان بنیادی طور پر روح اور جسم دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ روح جو ہے من امر ربی، یہ ایک لطیف چیز ہے، اور اس کی تمام تر جو کیفیات ہیں وہ من جانب اللہ ہیں، وہ ملکوتی ہیں، وہ روحانی صفات کا مطلب ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمانی پرتو اور رحمانی عکس ہیں، ٹھیک، جو اللہ رب العزت نے انسان کو روح عطا کی ہے۔ جبکہ جو جسم ہے وہ عناصر اربع سے مرکب ہے، اور وہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے اندر جس کا جو امتزاج ہے یا جس کا بگاڑ جو ہے وہ بنیادی طور پر انسان کو اس کی نفسانی خواہشات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب سمجھیں کہ انسان کے اندر یہ روح اور جسم اور اس کی بیک پر خیر اور شر کی ایک جنگ جو ہے وہ انسان کی تخلیق اور عالم شعور میں پہنچنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو انبیاء تشریف لاتے ہیں، اور جو وحی کا سلسلہ ہے، اور جو احکامات الہیہ ہیں ان پر کاربند ہونا، وہ بنیادی طور پر انسان کی جو روحانی ملکوتی جو صفات ہیں ان کو طاقت دیتا ہے۔ ٹھیک، اور جب ان کو طاقت مل جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی اطاعت کی طرف، بھلائی کی طرف اور خیر کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف، حسنات کی طرف اس کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اس کے اندر اس خیر کی قوت کم ہو جاتی ہے، ملکوتی اور روحانی جو صفات کا مظہر روح ہے، جب وہ کمزور ہو جاتی ہے تو انسان کے جو جسمانی اور شیطانی جو اثرات ہیں وہ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان برائیوں اور گناہوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو نظام عبادت دیا ہے، روزے کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، حسنات کی صورت میں، دیگر امور خیر کی صورت میں، وہ بنیادی طور پر انسان کی روحانی قوت کو اس قدر پاور میں لے آتے ہیں کہ انسان کی جو شیطانی، ملکوتی اور جیسے نفس امارہ ہے اس کی جو خواہشات ہیں اس کو دبا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر انسان خیر کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پیر صاحب ابھی مفتی صاحب بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جو انسان خیر کے راستے پہ چلتا ہے اس کی جو ملکوتی بھلائی کی جو قوتیں ہیں وہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اگر وہ برائی کی طرف بڑھتا ہے تو نیکی کی قوتیں جو ہے وہ کمزور پڑتی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم میں خیر اور بھلائی کی طرف بلانے والوں کا، ان کے انعامات کا بھی ذکر کیا گیا، اور شر پھیلانے والوں کا بھی ذکر کیا گیا اور ان کی مذمت بھی کی گئی۔
کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بہت ہی آسن اور خوبصورت انداز میں ہمیں ہمارے پاک پروردگار نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ مقصود بندگی ہے تقوی، اور تقوی کے لیے جیسے اس روزہ کی بات ہوئی اور دیگر عبادات کی، جتنا انسان اپنے پاک پروردگار کے حضور اخلاص کے ساتھ روبہ عمل ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے اعمال میں نکھار آتا ہے، اس کے اعمال میں پاکیزگی آتی ہے۔ ٹھیک، کچھ قوتیں بدی کی نمائندہ جو ہیں وہ انسان کو بدی کی طرف مائل کرتی ہیں، کچھ قوتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے مامور ہیں انسان کو ہدایت دینے پر، نیکی کی، بھلائی کی، جن میں انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ نفوس، اولیاء کاملین، بزرگان دین کی پاکیزہ ہستیاں، ارواح طیبات کی تائید اور مدد جو ہے وہ انسان کو بلندی کردار عطا کرتی ہے۔ ٹھیک، اگر ہم بنیادی طور پر بیسک کانسیپٹ دیکھیں تو بیسک تصور ہی اسلام کا بلندی کردار ہے۔ ٹھیک، سورہ یوسف 111 آیات کا مجموعہ ہے، لیکن اس 111 آیات میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس میں کوئی شرعی حکم ہو۔ ساری کی ساری سورہ یوسف جو ہے اس کا مرکزی نقطہ ہے یوسف ایھا الصدیق، میرا یوسف سچا ہے پاک دامن۔ حضور علیہ السلام کوہ صفا پر پہلی دعوت دیتے ہیں تو عظمت کردار کو پیش کرتے ہیں، کسی اور چیز کو پیش نہیں کرتے۔ معجزات بعد میں دکھائے جاتے ہیں، کفار کے طلب کرنے پر ابتدا عظمت کردار سے ہوتی ہے۔ صحیح، تو عظمت کردار جو ہے وہ یہ بتاتی ہے اور وہی انسان کو بناتی ہے، وہی انسان کو سنوارتی ہے۔ یہی اہل اللہ کا اور اہل طریقت کا ہمیشہ سے دستور رہا کہ وہ رجال کاری کرتے ہیں، گناہ گاروں کو توبہ کی طرف لانا اور توبہ کی منزل سے گزار کر انہیں اپنے پاک پروردگار کا برگزیدہ بندہ بنانا۔ اس کے برعکس جو شرپسند قوتیں ہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ بندہ اپنے منصب سے گر جائے، اور بندہ اپنے منصب سے گر کر وہ جو اس کا مقام بندگی ہے اس سے گر کر یہ نافرمانی مولا کا مرتکب ہو جائے، اور ان دونوں کے درمیان جو کشمکش ایک انسان کے اندر ہے، اس کشمکش سے جس کا دامن بچ گیا وہ اس کے پاک دامن کرم کے، اس کی عنایات کے سبب سے ہے جس کا دامن بچ گیا، اور جس کا دامن نہ بچ سکا وہ اپنی شامت اعمال کے سبب سے اس کے فضل سے دور ہوتا ہے۔ ٹھیک، جتنا ہم اپنے اخلاص اپنے معاملات میں پیدا کریں گے، دیکھیں تقوی ہمیں یہ ایک جملے میں عرض کروں گا کہ جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا یہی کمال بندگی ہے، اور اپنے اعمال میں اخلاص سے دور ہو جانا یہ نقص بندگی ہے، اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قاری صاحب، اہل خیر اور جو خیر کی طرف بلانے والے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے ان کی کس طرح سے عظمت بیان کی گئی ہے، کس طرح سے ان کی حمایت کی گئی ہے، شر پھیلانے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ سرور بھائی، پہلے میں شر کے حوالے سے بات کرتا ہوں، پھر خیر کی جانب آتے ہیں۔ جو بندہ شر پھیلاتا ہے نا جی، سورہ نور کے اندر آیت نمبر 19 کے اندر اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا، فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ ایمان والوں میں شر پھیل جائے، فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو شر پھیلانے والا ہے، جو شر کا آغاز کرے گا اور جناب اس کا گناہ بھی اس پہ ہوگا، اور قیامت تک جو لوگ اس شر کو آگے لے کے چلیں گے اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے ان سب کا گناہ اس پہلے آدمی پر آئے گا۔ اسی طرح جس طرح کہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فرمایا کہ جو نیکی پھیلاتا ہے، بلائی پھیلاتا ہے، فرمایا اگر ایک بندہ کسی کو دعوت دیتا ہے نماز کی، وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا رب کائنات اس کا ثواب بھی اسے عطا فرمائیں گے اور اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں آئے گی۔ یعنی جو دعوت دینے والا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جو دعوت دیتا ہے تو رب کائنات اس سے بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ اور میں خیر کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات تاجدار صداقت کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ دربار مصطفیٰ سجا ہوا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے جنت عطا فرما دے تو اسے ایک خیر، ایک نیکی، خیر کی خصلت اس کے اندر پیدا فرما دیتا ہے۔ اور کریم آقا نے اس کی تعداد بھی بیان فرمائی، فرمایا خصائل الخیر کتنے ہیں؟ فرمایا 360 ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ میرے اندر بھی موجود ہے؟ اس میں سے کوئی ایک نیکی میرے اندر موجود ہے؟
تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک نہیں رب نے ساری نیکیاں تمہیں عطا فرمائی. تو یہ جو خیر ہے، خیر یہ بہت بڑی دولت ہے، اور خیر کی دولت اتنی بڑی ہے کہ خیر جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا، قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی نا بندہ کرے گا. اگر بندہ رمضان میں کسی کو کھجور سے جناب روزہ افطار کروا دیتا ہے تو جناب ایک کھجور دے دیتا ہے، تو کریم آقا نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کھجور کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور اسے پالتا ہے پالتا ہے پالتا ہے پالتا چلا جاتا ہے. پھر قیامت کے دن وہ بندہ آئے گا نا، کہے گا مالک وہ میری نیکی کہاں ہے، وہ خیر کہاں ہے؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے وہ احد پہاڑ کے برابر ہے. وہ بندہ عرض کرے گا مالک وہ تو اتنی سی تھی. فرمایا تھی وہ اتنی، لیکن تو نے اخلاص کے ساتھ کی تھی، جو قبلہ پیر صاحب نے بات کی اخلاص تھا. جب اخلاص ہو تو اللہ پاک اس کو بڑھاتا چلا جاتا، پھر اس کو بڑھا کے اسے قیامت کے دن اس کو جزا کے طور پر عطا فرما دیتا. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب، خیر اور شر جو ہے یہ تخلیق کائنات کے وقت سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کشمکش میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نبرد آزما ہیں، اور اس کا سلسلہ انسان کے وجود میں بھی جاری و ساری رہتا ہے. اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ اس کو اس کے برائی پہ ملامت کرتا ہے، نیکی پہ اس کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ جو کش ہے خیر اور شر کی انسان کے وجود کے اندر، اور اس کے حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے دائم روز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. یہ تو پیر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی پاک علیہ السلام تک، اور آپ کے بعد پھر آپ کی امت کے جتنے نائبین ہیں، صلحاء ہیں، ان کی زندگی کا مشن ہی یہی رہا کہ وہ خیر کے نمائندے بنے، خیر کو پھیلایا، اور شر اور اشرار کو انہوں نے اس کا قلع کما کیا ہے. ہم اگر اس کو ایک بطور نظام کے اپنے سامنے رکھے معاشرے کے طور پر، تو بنیادی طور پر ایک جو جنگ ہے وہ ایک انسان کے اندر بھی ہے اور ایک معاشرے کے اندر بھی ہے. ٹھیک. انسان کے اندر جنگ کا تو میں نے ذکر کیا کہ وہ ہر وقت اس کیفیت میں رہتا ہے، اور جب وہ بھلائی کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے اس کے لیے ایک کلیہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی شر ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، اس کے فوری بعد نیکی کرو. ٹھیک. ان الحسنات یذہبن السیئات. ایک تو اس کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ جب کسی شر میں مبتلا ہو جائے تو اس کے فوری بعد نیکی کرے، اور نیکی کا کوئی کام کرے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے. اور یہ تو انسان کا ذاتی ایک معاملہ ہے جس کے ذریعے سے انسان آگے بڑھے. لیکن اگر ہم اپنے دائیں بائیں پھیلے ہوئے معاشرتی ان برائیوں اور ان شر کے نمائندوں کی طرف اگر ہم دیکھیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسانوں کو شیطان کہا ہے. ٹھیک. سورہ بقرہ میں، اور انہیں انسان کا دشمن قرار دیا ہے. اور اگر سورۃ الناس پہ اگر ہم غور کریں تو اس میں بھی یہی ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک. اس میں بھی یہ پتہ چلتا ہے. کیا مطلب کہ انسان ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو ایک لمحے میں صرف اس کے اندر ایک جنگ جاری ہے خیر اور شر کی، جس کے ذریعے سے وہ مختلف اعمال کر رہا ہے. ٹھیک. لیکن اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور شر کا جذبہ اور شر کی صورت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، تو جیسے اللہ والے اخیار جو ہیں وہ اہل خیر ہوتے ہیں، وہ سراپا خیر ہوتے ہیں، کئی انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو سراپا شر ہو جاتے ہیں. ٹھیک. بولتے ہیں تو بھی شرارت کے ساتھ، برائی کے ساتھ، کوئی کام کرتے ہیں تو بھی کسی نہ کسی منافقت پر، کسی نہ کسی شرارت پہ مبنی ہوتا ہے. اپنی زندگی میں آپ کہہ لیں کہ ہر کام میں وہ سراپا شر ہوتے ہیں. اسلام جو ہے جو نظام دیتا ہے، طہارت کا دیتا ہے، بھلائی کا دیتا ہے، پاکیزگی کا دیتا ہے، خیر کا دیتا ہے، تو وہ انسان کو صرف اس کے باطنی طور پہ ہی اس کی خیر کو غالب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے سراپا خیر کرنے کی تربیت دیتا ہے. جیسے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سند عطا فرمائی کہ اے صدیق تیرے اندر وہ 360 خصلتیں خیر کی موجود ہیں. کیا مطلب کہ صدیق تو سراپا خیر ہے. ٹھیک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو شر کا نمائندہ ہے شیطان، تو اتنا خیر پر ہے کہ وہ شر کا نمائندہ جو ہے وہ تجھے دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتا ہے. ٹھیک. تو یہ انسان کے اندر بھی جنگ ہے، معاشرے کے اندر بھی ہے. اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب علیہ السلام کی امتی خود اپنے لیے، اپنے معاشرے کے لیے اور دوسروں کے لیے وہ سراپا خیر بنے اور چلتے پھرتے خیر کے نمائندے. بالکل ٹھیک. پیر صاحب، یہ خیر اور شر کی جو کشمکش ہے انسان کے اندر، اور اس میں ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں، اپنے اگر اطراف کا مشاہدہ کرتے ہیں تو برائی کرنے کی طرف رغبت جو ہے وہ انسان کی قوت زیادہ
ہوتی ہے، نیکی کرنے کا، خیر کا عمل کرنے میں اس کو دقت پیش آتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو کس طرح سے برائی کرنے کی قوت کمزور کیسے ہو سکتی ہے اور نیکی کرنے کی طاقت انسان میں کیسے بڑھ سکتی ہے؟ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، نافرمانی مولا کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے، استغفار کرے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اگر نہ کرے پھر دوبارہ معصیت کا مرتکب ہو تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے پورا دل جو ہے اس کا وہ سیاہ ہو جاتا ہے، تاریکی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جب حضور یہ خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے عرض کیا آقا اگر یہ سارا دل تاریک ہو جائے، سیاہ ہو جائے، اسے تمیز ہی حق و باطل کی نہ رہے، پھر کیا کیا جائے؟ تو سرکار نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللّہ تعالیٰ وَأَفْضَلُ الذِّكْرِ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ہر چیز کو سیکل اور چمکدار کرنے کے لیے، اس کا زنگ اتارنے کے لیے ایک ریگمار ہوتا ہے، اور دلوں کو سیکل کرنے کے لیے، دلوں کا زنگ اتارنے کے لیے لا الہ الا اللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اور فرمایا افضل ذکر جو ہے تمام اذکار سے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ جو تصور بندگی ہے یہی انسانیت کی معراج ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین اکرام، بریک کا وقت ہوا ہے اور ابھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اس پہ مزید ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ خیر کی قوت کس طرح سے مضبوط ہو سکتی ہے اور برائی کی قوت کس طرح سے کمزور ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بریک کے بعد، اور وقفے پہ جانے سے پہلے پیر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے اور ایک حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خیر کی جستجو کرتا ہے اس کو خیر عطا کر دی جاتی ہے، اور جو شر سے بچنے کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو شر سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ آپ کے اندر وہ طلب ہونی چاہیے، وہ تڑپ ہونی چاہیے کہ آپ برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کر دے گا، اور نیکیوں کو کرنے کی طرف اپنی رغبت اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان فرما دے گا۔ پیر صاحب بات کر رہے تھے، وہیں سے میں چاہتا ہوں کچھ کنٹینیو فرمائیے۔ گفتگو چونکہ اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسا پیغام دیں کہ آدمی اپنے اندر خیر کو غالب کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسف نامہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جائے، چونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس پہ کے بارے میں خود سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں نامہ عمل میں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ یعنی درود ایک پڑھا ہے، درود ایک پڑھا ہے، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 نیکیاں لکھ دی گئیں، اور 10 درجات جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی اپنے اندر خیر کا طلبگار ہے اور شر سے بچنے کی خواہش ہر بندہ مومن کے دل کی آواز ہے، تو اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے وقت آدمی اپنے آپ کو مواجہ شریف میں پیش کرے اور یوں سمجھے کہ میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کسف پناہ میں حاضر ہو کر ہدیہ درود و سلام پیش کر رہا ہوں۔ اس سے جو نسبت غلامی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے اور آقا کی نظر رحمت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، اور انسان بھلائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ قاری صاحب کیا فرماتے ہیں گفتگو کو سرور بھائی، کنکلوڈ جو آپ کرتے نے ہوئے؟ بات کی بڑی اہم ہے کہ اگر بندہ ارادہ کرے شر کی جانب، وہ شر کی طرف چلا جاتا ہے۔ بڑی اہم آپ نے بات فرمائی، اور یہ آپ نے جو بات کی یہ بالکل قرآن پاک کی آیت ہے۔ فرمایا وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا قَرِینًا۔ فرمایا اگر بندہ برائی کی جانب جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور اسے اور برائی کی جانب لے کے جاتا ہے، اور وہی بندہ اگر قدم اٹھائے نیکی کی جانب تو اللہ پاک فرماتے ہیں بندے تو ایک قدم اٹھاتا ہے، میں 10 قدم اٹھاتا ہوں۔ تو ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، میں 10 مرتبہ کہتا ہوں ہاں میرے بندے کیا کہنا ہے۔ تو اب دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، ابھی قبلہ پیر صاحب نے بھی کیا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ ارادہ نیکی کا کرے تو رستے کھل جاتے ہیں، برائی کا ارادہ نیکی کا کرے ارادہ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ فرمایا وہ قدم اٹھائے، ایک راستہ نہیں، ہم سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور دیکھیں یوسف علیہ السلام نے جب وہ زلیخا نے انہیں جناب محل کے اندر 7 دروازوں کے اندر تالے لگا دیے اور انہیں اپنی جانب بلایا، تو
تو جب یوسف علیہ السلام نے دروازے کی جانب بڑھے سرور بھائی تو تالے لگے ہوئے تھے، دروازے بند تھے، تو رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی مالک میں کیا کروں، اور میں یوسف قدم اٹھانا تیرا کام ہے، دروازے کھولنا میرا کام۔ کیا بات، تو بات یہ ہے کہ بندہ ارادہ تو کر کے دیکھیے، بندہ ارادہ کرتا ہے رب کائنات پھر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور کیسی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ جب نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ لکھ دی جاتی لکھ دی ہے، جاتی اور برائی جب تک اس کا ارتکاب نہیں ہوتا اس وقت تک نہیں اللہ لکھی جاتی۔ مفتی صاحب کیا گفتگو کو دیکھیں جی، سمیٹتے ہیں؟ ایک خیر اور بھلائی کا جو ہم نے زیادہ تعداد میں ذکر کیا ہے، اس کا تعلق ذکر اذکار، عبادات، روزہ اور اس باطنی معاملات کے ساتھ، اور جیسے پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات درود پاک کے حوالے سے فرمائی ہے۔ قرآن مجید نے اس سے آگے بڑھ کر جو تصور دیا ہے نا خیر کا، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ٹھیک، وہ یہ ہے کہ تمہارا کام صرف اپنی ذات کی اصلاح ہی نہیں ہے، یہ تخصیص ہے، اسپیشلٹی ہے نبی کریم علیہ السلام کی امت کی، جس کی بنیاد پر وہ خیر امت قرار پاتی ہے، کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے اپنے نامہ اعمال میں حسنات اور خیر اکٹھی کرنے کی جستجو نہ کرے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ حرف آغاز ہے، یہ حرف ضروری ہے آغاز کہ پہلے اپنی اصلاح اپنی کرے، پھر لیکن اگلے اس پہ مرحلے میں اکتفا نہ کرے، ٹھیک، اور اسی کو مقصود اور اسی کو مدعا سمجھ کر اس پر ہی نہ رہے، بلکہ اب اس کے بعد آگے بڑھے اور اپنے گرد و پیش، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، دوست احباب میں، اپنے ماتحتوں میں، پیر اپنے مریدوں میں، استاد اپنے شاگردوں میں، ٹھیک ہے جی، باس اپنے ماتحتوں میں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے اس خیر کو آگے پہنچانے کی کوشش کرے، اور برائی اگر دیکھے تو اس کو روکنے کی بھی کوشش کرے، اس لیے کہ جیسے ذکر اذکار کر لینا اپنے نامہ اعمال میں حسنات کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، برائی دیکھ کر اس سے روکنا اور اس کے لیے ذرائع کو اختیار کرنا وہ یہ کہ اگر تم سے ہو سکے تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ٹھیک، نہیں ہے تو پھر زبان سے کہو، اور اگر زبان سے نہیں تو پھر کم از کم دل میں تو اس کو برا جانو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ تو اس کو صرف ذات کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسلام کا جو نظام خیر و شر جو قرآن و سنت کی روشنی میں ملتا ہے اور امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ٹھہرتی ہے، وہ خود سراپا خیر بننے کے بعد اس خیر کو آگے پھیلانا بھی بالکل ٹھیک۔ پیر صاحب کیا پیغام دیتے ہیں آخر میں؟ بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنی ذات کی اصلاح اور اپنی بہتری کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی امت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، اور وہ امت کی بہتری کی کوشش یہی ہے کہ اچھائی اور بھلائی کی دعوت خود عمل بھی کرنا، دعوت بھی دینا، اور ساتھ ساتھ برائی جو ہے اس سے مجتنب رہنا بھی اور مجتنب رکھنے کی کوشش بھی کرنا، احباب کو اس کے مضمرات جو ہیں اس کو سمجھانا، ذہن نشین کرنا بہت اہم، اور ہر بندہ مومن کے لیے، چونکہ یہ حکم قرآن حکیم کا ہے اور ہر بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی امت کی بہتری اور بھلائی کے لیے کوشش کرے۔ یہ قرآن حکیم کے حکم کے تحت ہر بندہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ باقی سب احباب کی، دوست احباب کی بہتری کی کوشش کرے۔ قاری صاحب پیغام آخر میں کیا؟ جی سر، پیغام یہی ہے کہ ایک ہے شر اور ایک خیر۔ خیر اعلیٰ کیا ہے اور شر اعظم کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر رقم ہے، دربار مصطفیٰ میں صحابہ حاضر عرض کی یا رسول اللہ کہ خیر اعلیٰ کیا ہے، سب سے اعلیٰ خیر کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر اعلیٰ یہ ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور کہا کہ شر اعظم کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ جو شریک ٹھہراتا ہے یہ شر اعظم ہے۔ تو رب کائنات ہمیں خیر اعلیٰ کی توفیق عطا کرے اور شر اعظم سے بچائے۔ مفتی صاحب آپ بھی کوئی پیغام عطا فرمائیں۔ اس وقت جو معاشرے کی اخلاقی انحطاط کی صورتحال ہے، میں اس میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو اہل علم ہیں، جو دینی مناسب کے لوگ ہیں، جو ہمارے اصحاب دعوت لوگ ہیں، مشائخ اعظام ہیں، وہ اپنی گفتگو میں، اپنے عمل میں، اپنی تربیت میں اور اپنے حلقہ احباب میں وہ صرف فضائل اور صرف اذکار پر نہ زور دیں، بلکہ انسان کی جو تعمیر کردار ہے، تعمیر شخصیت ہے، اس کے اوپر فوکس کریں، تاکہ ہمارے معاشرے میں موجود جو شر کا بڑھتا ہوا رجحان ہے وہ تیزی کے ساتھ ختم کیا جا سکے، اور اس کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو، اس اخلاقی نظام کو اور تربیتی نظام کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں۔
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सालवी साहब, जनाब कारी मोहम्मद यूनुस कादरी साहब और जनाब पीर कमरुल शुकूर अहमद साहब आपका, जनाब हाफिज़ आबिद हुसैन चिश्ती साहब। अभी आखिर में हम इंशाल्लाह कलाम शामिल करेंगे। बहुत बुनियादी और ख़ूबसूरत गुफ्तगू आज खैर और शर के ताल्लुक़ से हमने अपने मेहमानों के साथ की, और आखिर में तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हज़रत बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। आपने फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी कोई कलमा खैर, अब इसकी नज़ाकत देखिएगा कि कोई कलमा खैर ज़बान से अदा करता है और उसको उसकी कदर व मंजिलत का इल्म नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला उसकी बदौलत उसके लिए अपनी रज़ा और खुशनुदी लिख लेता है, और उस खुशनुदी को उस रोज़े मुलाकात जिस दिन वो अपने अल्लाह से मुलाकात करेगा, उस दिन के लिए उसकी मंजिलत को, उस कलम खैर की मंजिलत को बचा के रखता है नाम अमाल में। और इसी तरह से इंसान के की ज़बान से कोई कलम शर ऐसा निकलता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसके लिए अपने गैज़ व गज़ब को लिख लेता है और उस दिन के लिए महफूज कर लेता है जिस दिन बंदा उससे मुलाकात करेगा। तो इसलिए ना सिर्फ़ हमें अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए, बल्कि अपने ख़यालात की, अपनी ज़बान से निकले हुए कलिमात की और हर उस अमल की जो किसी भी तरह से हमारे अंदर खैर का जज्बा पैदा कर रहा है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जिसकी वजह से शर पैदा हो रहा है उसको अल्लाह ताला हमसे दूर फरमाए और उससे बचने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अभी हम हदिया अक़ीदत सुनने की सआदत हासिल करेंगे। उससे पहले ये चंद अशार पेश करते हुए इंशाअल्लाह हमारी ट्रांसमिशन कराची स्टूडियो से जारी रहेगी। सैयद सलमान गुल आपको ज्वाइन करेंगे और ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। बारगाह रिसालत में अता हुए ये अशार के ज़मीन मांगी थी और आसमान लेके उठा, ज़मीन मांगी थी और आसमान लेके उठा, नबी के कदमों से दोनों जहान लेके उठा, और मेरे हुजूर के दर की ये शान है कि जहाँ, मेरे हुजूर के दर की ये शान है कि जहाँ गुनाहगार भी बख्शिश का मान लेके उठा, गुनाहगार भी बख्शिश का मान लेके उठा, और फ़कत ये रहमत आलम का दर है दुनिया में, फ़कत ये रहमत आलम का दर है दुनिया में, उदूए जहाँ भी जहाँ से अमान लेके उठा, उदूए जहाँ भी जहाँ से अमान लेके उठा, और दयार शाह में जो दामन बिछा के बैठ गया, वो बेनियाज़ी ये दुनिया की शान लेके उठा, और सुखनवरों में भी सरवर बफ़ैज़े नाते हुजूर, सुखनवरों में भी सरवर बफ़ैज़े नाते हुजूर, मैं दादे हुस्ने ज़बानो बयान लेके उठा, और ज़मीन मांगी थी और आसमान लेके उठा, नबी के कदमों से दोनों जहान लेके उठा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। तरस रहे हैं मेरे नैन या रसूल अल्लाह, तरस रहे हैं मेरे नैन या रसूल अल्लाह, दिखा दो फिर मुझे हरमैन या रसूल अल्लाह, तरस रहे हैं यही सहारा है मुझ जैसे बेसहारों का, यही सहारा है मुझ जैसे बेसहारों का, तुम्हारा नाम मेरा चैन या रसूल अल्लाह, तुम्हारा नाम मेरा चैन या रसूल अल्लाह,
तरस रहे ہیں میرے نین یا رسول اللہ ترس رہے ہیں بلا ہی لیجئے صدقہ علی کے لالوں کا میں آ کے چوم لوں قدمین یا رسول اللہ میں آ کے چوم لوں قدمین یا رسول اللہ دکھا دو پھر مجھے حرمین یا رسول اللہ ترس رہے ہیں بلا ہی لیجئے طیبہ میں اب تو نازش کو میرا وسیلہ دارین یا رسول اللہ میرا وسیلہ دارین یا رسول اللہ ترس رہے ہیں میرے نین آدمی کو بنا